अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार अहम खबरें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले पंजाब में लाहौर में स्मोक की सूरत हाल पर बात करेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में शादियां ना करने के बयान पर कायम। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता दिनों एडवोकेट जनरल पंजाब ने बयान दिया था जिसमें उनका कहना था कि लोगों को चाहिए कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में शादियां करने से बाज रहें। उनका कहना है कि मैं अपने उस बयान पर कायम हूं, अगर जिंदा रहेंगे तो शादियां कर लेंगे। इसलिए दरख्वास्त की है कि लोग 3 माह शादियां ना करें और माहौलियाती आलूदगी से बचें। ये तो था जी एडवोकेट जनरल पंजाब का बयान। अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं अगली खबर इसी से जो जुड़ी हुई है, और वो खबर है मरियम औरंगज़ेब की। मरियम औरंगज़ेब जो वज़ीर माहौलियात भी हैं और सीनियर वज़ीर का ओहदा भी उनके पास है। वो कहती हैं कि स्मोक जो है उस की वजह से लाहौर और मुल्तान में जुमा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। पहले अवाम बेरोज़गार हैं, उनका रोज़गार छीन लिया गया है। मज़ीद इस तरह के इक़दामात से उनको मज़ीद उनसे जो एक वक्त का खाना खा रहे हैं वो भी छीनने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके सामने सूरत हाल रखता हूँ कि क्या किया है इन्होंने। जुर्माने भी किए हैं और कई दुकानों को सील भी कर दिया है। और ये जो इतने सालों से हैं, ये स्मोक कोई आज से नहीं है। 35-40 साल से इनकी हुकूमत रही है, पंजाब में भी और विफाक में भी ये रहे हैं। तो उस वक्त इन्हें ख्याल नहीं आया, और इतनी संगीन सूरत हाल थी तो ये वजीर मौसूफ खुद यहाँ नहीं थी, जनीवा गई हुई थी। इनका क्या काम था। दूसरी तरफ जो अज़मा बुखारी हैं वो उम्रे पर चली गई हैं। जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं वो भी मरियम सफदर के साथ गए हुए हैं। चलें, मरियम सफदर की वजह हो सकती है कि वो बीमार थी, वो इलाज के लिए गई हैं, लेकिन इनको साथ ले जाने की क्या ज़रूरत थी या इन्हें जाने की क्या ज़रूरत थी। इस बात पर तो तलत हुसैन ने भी तनकीद की है, जो नून लीगी सहाफ़ी हैं, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू, जिनका तज्जिया हमेशा नून लीग के हक में होता है। आज तो वो भी बोल पड़े हैं, उनमें भी थोड़ी सी शर्म जाग गई है और उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की है कि इन 3 लोगों को मुल्क से जाने की क्या ज़रूरत थी। ये बात अलग है कि इनके होते हुए भी कोई स्मोक कंट्रोल नहीं हो जानी थी, मगर एक बात होती है कि आवाम कहती कि ठीक है, अगर हम तकलीफ में हैं तो हमारे जो ये सो कॉल्ड फॉर्म 47 के हुक्मरान हैं ये भी हमारे साथ इसी तकलीफ में मुब्तला हैं। स्मोक की शिद्दत के बायस हुकूमत पंजाब ने लाहौर और मुल्तान में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी, जिसके तहत इन शहरों में जुमा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। आज मरियम औरंगज़ेब जब जनीवा से वापस आई हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि रेस्टोरेंट से खाने ले जाने की इजाज़त रात 8 बजे तक होगी और स्मोक अब सेहत के बहरान में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्कूल्स को इजाफी छुट्टियां देने और दीगर इक़दामात पर गौर किया जा रहा है। इस वक्त लाहौर स्मोक की शिद्दत के हवाले से दुनिया के सबसे आलूदा शहरों में शामिल है, और हुकूमत पंजाब स्मोक की रोकथाम के लिए स्कूल्स की मज़ीद तातीलात और मुमकिना तौर पर 18 नवंबर से यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने पर गौर कर रही है, अगर बारिश ना हुई तो ये जनाब हालात हैं। और इमरान खान ने जब खैबर पख्तूनख्वा में 1.5 अरब दरख्त लगाने की बात की थी और उन्होंने करोड़ों लगाए भी हैं वहां पर, तो उस पर ये तनकीद किया करते हैं। पिछले दिनों नवाज शरीफ ने लंदन में बात करते हुए कहा कि वो कहाँ हैं, वो दरख्त कहाँ हैं। उन दरख्तों को देखने के लिए मियाँ साहब हया वाली आंखें चाहिए, हया का चश्मा लगाकर आप जाकर देखें केपीके में
کہ وہ درخت لگے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو وہ دکھائی نہیں دیں گے، اسی لیے تو آپ تنقید کر رہے ہیں۔ آپ نے آ کر یہاں پر ہزاروں درختوں کو کٹوایا ہے، آم کے باغوں کو کٹوایا ہے، اور کوئی ایک بھی درخت آپ نے نہیں لگایا۔ اسموک کے حوالے سے مارکیٹس کے اوقات کار اور آؤٹ ڈور ڈائننگ پر پابندی کی خلاف ورزی پر لاہور کی انتظامیہ نے کارروائی کی، اور رات گئے شہر کے مختلف علاقوں میں 56 دکانوں کو اوقات کار کی خلاف ورزی پر سیل کر دیا گیا، جبکہ 13 فوڈ پوائنٹس کو آؤٹ ڈور ڈائننگ کی خلاف ورزی پر سیل کیا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ لوگوں سے یہ روزگار بھی چھین رہے ہیں، تو اس کا کوئی طریقہ کار نکالا جائے۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ خیال بھی کریں اور کچھ روزی بھی ان کو کمانے دی جانی چاہیے۔ ضلعی انتظامیہ نے مجموعی طور پر 56 دکانوں کو سیل کرنے کے ساتھ 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ 10 ریسٹورنٹس کو آؤٹ ڈور ڈائننگ کی وجہ سے سیل کیا گیا، اور 3 اوپن باربیکیو پوائنٹس بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ہے جناب۔ اب اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو تعلیمی سال ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے دن تک ہمارے پنجاب میں، خاص طور سے پنجاب کی بات ہو رہی ہے، پنجاب میں صرف سال میں 120 دن اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کی تعلیم ہو رہی ہے، یعنی صرف 4 مہینے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ کم سے کم 245 دن تعلیم حاصل کرنی چاہیے ایک سال میں، اور ہمارے ہاں تقریباً آدھے سے بھی کم بنتا ہے یہ۔ پنجاب میں اسموگ اور دیگر غیر متوقع چھٹیوں کی وجہ سے تعلیمی سال 120 دن تک محدود ہو گیا ہے، جس سے طلبہ کی تعلیم پر گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسموگ اور دیگر ان شیڈیولڈ چھٹیوں کی وجہ سے تعلیمی سال سکڑ رہا ہے، یعنی اس میں گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، سردیوں کی چھٹیاں ہیں، ہفتہ اتوار کی چھٹیاں ہیں، عام تعطیلات ہیں، ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اتنا بنتا ہے۔ پنجاب حکومت آئے روز کسی نہ کسی موقع پر چھٹیوں کا اعلان کر دیتی ہے۔ پنجاب حکومت کے تو اور ہی کارنامے ہیں۔ تحریک انصاف کا احتجاج ہو، چھٹی، تحریک انصاف کا کہیں پر جلسہ جلوس ہو، چھٹی، اس طرح سے کبھی کوئی سیاسی جماعت یا تنظیم احتجاج کرے تو چھٹی، تو کبھی اسموگ، گرمیوں، کسی اہم موقع پر تعطیل اور ہفتہ اتوار کی چھٹیاں اس کے علاوہ ہیں۔ عالمی معیار کے مطابق ایک تعلیمی سال میں کم سے کم 245 دن کی تدریس ہونی چاہیے، مگر پنجاب میں تعلیمی دنوں کی تعداد نصف سے بھی کم رہ گئی ہے۔ اس پر میں آپ کو سنواتا ہوں کہ طلعت حسین کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ وہ یہی بات کہہ رہے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے کہ پنجاب حکومت کے تمام نمائندگان کا یکسر غائب ہو جانا یہ بہت انہونی بات ہے۔ جو ماحولیات کی منسٹر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کو اس وقت ان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا۔ جو انفارمیشن منسٹر ازما بخاری، ان کو اپنی مذہبی ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے اس وقت صوبے سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ جو چیف سیکرٹری ہیں جن کے بارے میں خبر لگ رہی ہے، ان کو صوبے میں سے اس وقت باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس وجہ سے نہیں کہ ان کی موجودگی سے اسموگ کم ہو جانی ہے یا لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بہتر ہو جانا ہے یا کوئی معاملات زندگی رک جانے ہیں، لیکن اب اس میں جو نجی اسکولز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں کاشف جاویدانی، انہوں نے کہا کہ موسم سرما کی اضافی چھٹیوں اور اب اسموگ کی چھٹیوں کے باعث 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء کو شدید نقصان ہو رہا ہے، خاص طور پر اساتذہ کو اسکول نہ بلانے کی وجہ سے آن لائن کلاسز جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ خبر ہے شیر افضل مروت سے متعلق۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کی ذمہ داری نہ دی گئی تو میں آرام کروں گا۔ وہ ایک ٹی وی پروگرام میں بات کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ اگر 24 نومبر کو احتجاج کامیاب نہ ہوا تو اس کے نقصان کا ہمیں اندازہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آئینی ترمیم کے وقت ہمارے لوگ ٹوٹے۔ آئینی ترمیم پاس کرانے کے لیے حکومت نے ہمارے 50% لوگوں کو اربوں کی آفرز کی تھیں۔ شیر افضل مروت کا انکشاف، یہ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو کردار خان یا پارٹی مناسب سمجھتی ہیں اگر دیتی ہے، اور کوئی ذمہ داریاں تفویض کرتے ہیں اور احتجاج میں کوئی ڈیوٹی دیتے ہیں، تو میں ان کو
احسن طریقے سے ادا کروں گا، لیکن اگر بالفرض بوجوہ کوئی نہیں دیتے ہیں تو میں آرام کروں گا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کے حوالے سے پارٹی کوئی ذمہ داریاں دیتی ہے تو احسن طریقے سے نبھاؤں گا، اچھے طریقے سے نبھاؤں گا، اگر نہیں دیتے تو میں آرام کروں گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے خبر رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ خبر ہے جاوید چودھری کی۔ جاوید چودھری جو کہ نون لیگ کے بہت زیادہ قریب ہیں، جاوید چودھری کہتے ہیں کہ شریف خاندان اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے۔ شریف خاندان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں، یہ گاڑی سے منہ باہر نہیں نکال سکتے، یہ باہر نکلنے کے قابل نہیں رہے، لوگ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ یہ ذرا سن لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، ان بیچاروں کو دیکھیں کہ پچھلے 2014 سے لے کے 10 سال ہو گئے ہیں، یہ اب پبلک کسی جگہ پہ پیش نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ باہر جائیں تو ان کے خلاف نعرے لگ جاتے ہیں اور چور چور کہا جاتا ہے اور انتہائی بدتمیزی کی جاتی ہے۔ تو اب آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا بنے گا، کیونکہ جب یہ لوگ اقتدار سے فارغ ہوں گے، بلکہ اقتدار کے اندر بھی آپ دیکھیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ کیسے ایئرپورٹ جائیں گے، کیسے ایئر لائنس کے اندر بیٹھیں گے، کس طرح ایئرپورٹ کے اندر سے اتریں گے، کس طرح شہروں کے اندر جائیں گے، کیونکہ یہ سب لوگ ملک سے باہر پھرتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے میرا خیال ہے سیف جو ہے نا سعودی عربیہ اور دبئی ہے۔ جی تو آپ نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں نون لیگ جب اقتدار سے نکلے گی تو عوام ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اللہ کے شکنجے میں آئی ہوئی ہے اور ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا ہے۔ جہاں بھی یورپ اور امریکہ میں لوگ انہیں دیکھتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، لوگ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے اب صرف دبئی یا سعودی عرب جا کر رہیں۔ یہ کہنا ہے جاوید چودھری کا، کوئی اور نہیں کہہ رہا۔ جاوید چودھری وہ ہیں جو بہت زیادہ قریب ہیں نون لیگ کے۔ اور اسی طرح سے اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ تحریک انصاف کے اجلاسوں کی صدارت کریں گی۔ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف بھی ایک موروثی پارٹی بننے جا رہی ہے۔ تو اس بات کی تردید کی ہے شیخ وقاص اکرم نے۔ ان کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کے حوالے سے خبر کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ آج کے اجلاس کی صدارت بشرا بی بی نہیں کر رہی، اجلاس ہم نے بلایا ہے اور ہم ہی صدارت کریں گے۔ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ ان کو اب ان کے منہ پر پڑی ہے، یہ جو ایسی جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بدظن کیا جا سکے اور لوگوں میں یہ بات پھیلائی جائے کہ تحریک انصاف بھی تو باقی جماعتوں کی طرح ہو گئی ہے، جیسے باقی جماعتوں میں موروثیت ہے وہی کچھ یہاں پر ہے۔ اگلی اور آخری خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مشاہد حسین سید نے کیا کہا ہے، جو یہ نون لیگی حکومت کہتی ہے کہ تحریک انصاف نے چین کو ناراض کر دیا، جبکہ چین اس وقت کوئی ناراض نہیں تھا۔ چینی سفیر کا بیان بھی ریکارڈ پر ہے، انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ ہمیں تحریک انصاف کی حکومت سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اگر سی پیک تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ کمی آئی تھی، یعنی اسپیڈ میں اس کی، تو اس میں تحریک انصاف کی حکومت کا کوئی کردار نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی یہ حکومت ہے کہ سب چیزوں کا الزام پی ٹی آئی پر ڈالنا ہے۔ اب یہ مشاہد حسین سید کہتے ہیں، جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، اب تک انہوں نے نون لیگ چھوڑی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک چینی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ملنے کے لیے میرے گھر آیا تو اس نے بتایا کہ ان کی کمپنی افغانستان میں مائننگ میں انویسٹ کر رہی ہے۔ مائننگ کہتے ہیں یہ جو ہے نا معدنیات کو نکالنا یا کوئلہ وغیرہ نکالنا یا کوئی اور اس طرح کی معدنیات کو، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری کمپنی پیسہ لگا رہی ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ پاکستان کی نسبت افغانستان زیادہ محفوظ ملک ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اس بات پر اتنی شرم آئی کہ دل کرتا تھا یہاں سے بھاگ جاؤں۔ یہ مشاہد حسین سید کہہ رہے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا۔ یہ نہایت انٹلیکچوئل ہیں اور ان کا چین سے زیادہ قربت ہے، چینیوں سے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں اور 2.5 سال سے انہی کی حکومت چلی آ رہی ہے۔
تو 3.5 سال عمران خان کو دیے، 76 سالوں میں اس کا یہ بار بار حساب کرتے ہیں اور سارا کچھ اٹھا کر انہی کے ذمہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ ہے نا کہ بے چینیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا میرا دل بنا دیا۔ اب یہ بھی تمام الزامات اٹھا کر تحریک انصاف پر ڈال دیتے ہیں، جب ان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا تو اس سب چیزوں کا ذمہ وار پی ٹی آئی کو ٹھہراتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔